सौतन की जलन। ये सौतन और जलन देखिए आप मिलते जुलते लफ्ज़ हैं और आखिरी में तन का ही लफ्ज़ आ रहा है। आज मैंने ये उन्वान इसलिए चुना है कि एक मेरे सुनने वालों में से, मेरे वीडियोस देखने वालों में से औरंगाबाद से किसी खातून ने मुझे मैसेज किया है कि आप तलाक़ पे कुछ मूवीज़ बना रहे थे, कुछ वीडियोस बना रहे थे, उसका सिलसिला रुक गया। तो इस सिलसिले में शायद मैंने कभी कहा होगा उसमें, तो ये औरतें जो आपस में जलती हैं एक दूसरे से, सौतनें, तो इसकी क्या वजह है। मेरे भी शौहर ने 3 शादियां की हैं, लेकिन मेरे दिल में कभी जलन पैदा नहीं हुई किसी के लिए, और हम तीनों आपस में मिल के रहती हैं और इस तरह से जो भी है। कुछ क्लैशेस शुरू में हुए, फिर बाद में ठीक हो गए। तो इस पे एक आप वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा कि इस पे वीडियो बनाना आपने मुझसे फरमाइश की है। मैंने तो इस पे समझ लीजिए कि PhD कर ली है। इस पे क्या, इंसानी नेचर पे, इंसानी फितरत पे, तो मेरी बहन मैं आपसे बता दूं कि ये मामला सिर्फ सौतनों का नहीं है। ये मामला है एहसास और बेएहसासी का, या एहसास और लापरवाही का, या शुक्रगुजारी और नाशुक्री का, सब्र करने का और बेसब्रेपन का, इल्म का और जहालत का, शराफत का और ज़िलालत का, अच्छी तरबियत का और बुरी तरबियत का। असल फ़र्क ये है। अब चाहे वो आपस में सौतनों में क्यों ना हो, आपस में बहनों में क्यों ना हो, माँ बेटी में क्यों ना हो, बाप बेटे में क्यों ना हो, भाई भाई में क्यों ना हो, सेठ साहब और नौकर में क्यों ना हो, मालिक और नौकर में, ड्राइवर और जो पैसेंजर है इन लोगों में, लीडरों में, गर्ज ये कि जलील किस्म के लोग हर जगह ज़िलालत दिखाते हैं अपनी। अच्छे लोग अच्छे हैं, तो इससे साबित हुआ कि आप माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, इतनी समझी हुई, इतनी सुलझी हुई हैं कि आपका किसी सौतन से कोई झगड़ा नहीं है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, आपको किसी से कोई एतराज़ नहीं होगा। छोटी मोटी कोई एतराज़ वाली बातें होंगी, आपको नागवार होती होंगी, लेकिन आप उसका जो है बयान करना, उस पे रोना, उसको जो है दुनिया के सामने ज़लील करना, अपने आप को ज़लील होना, इस तरह की हरकतें आप नहीं करते होंगे। सब्र कर लेती हैं, तहम्मुल से काम लेती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने रब के साथ भी उनको जलन है, वो अपने रब से भी जलते हैं, वो अपने रब से नाराज़ है कि मेरा खुदा बड़ा वो है, मेरी दुआ कबूल नहीं करता, मेरे ही नसीब फूटे हैं, ये इम्तिहान सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ये अंदर क्या है, ये अल्लाह को गालियाँ देना है। हमारे नसीब ख़राब है का मतलब अल्लाह के लिए सबसे बड़ी गाली है ये हमारी तकदीर ख़राब है, हमारे नसीब ख़राब है, ये सारी आजमाइशें क्या मेरे लिए है, ये सारी दुनिया का मैं ठेका लेके बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। तो ये इंतहाई ज़लील क़िस्म की बातें हैं, ये इंतहाई कमीने क़िस्म के लोग ये बातें करते हैं। इसके पीछे, उस कमीनेपन का, उस ज़िलालत के पीछे क्या है, वो है जहालत। कि जिस इंसान के पास इल्म होता है तो वो इस तरह की बातें नहीं करते। जहालत का क्या नतीजा है, उसके पीछे क्या है, क्या कौन सी स्पिरिट काम कर रही है जहालत के पीछे। टाइम वेस्ट। जो वक्त, जो ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दी है, आप उसमें या तो बेकार कामों में गुजारिए या इल्म हासिल करने में गुजारिए। तो जो लोग इल्म हासिल करते हैं उनके अंदर एहसास पैदा होता है। जो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं वो एहसासमंद होते हैं। एहसासमंद होते हैं तो शुक्रगुजार होते हैं। शुक्रगुजार होते हैं तो अमन पसंद होते हैं, शर नहीं फैलाते। अब इसके पीछे जाते जाते आपको देखेगा कि वो ज़िलालत और वो कमीनेपन के पीछे क्या है, जहालत है, तरबियत का कसूर है। उसकी माँ ख़राब है, उसका बाप ख़राब था, उसका माहौल जिस एरिया में वो रहती है वो ख़राब है, उसकी अपनी कोई तालीमी काबिलियत नहीं है, वो इंतहाई ज़लील क़िस्म के माहौल से उठ के बड़ी हुई है। लेकिन 14-15 साल की उम्र में अल्लाह इंसान को एक ऐसी समझ देता है जिसमें हम ये देखते हैं इंटरमीडिएट बच्चा इंटर में आ जाता है, SSC कंप्लीट करके,
تو SSC کمپلیٹ کرتا ہے 14-15 میں. تب وہاں سے جب وہ ٹرن لیتا ہے تو اپنی فیلڈ چنتا ہے. 10ویں جماعت تک تو اس کو سائنس، میتھمیٹکس، سوشل ہر چیز پڑھائی جاتی ہے، آرٹ سکھائے جاتے ہیں. لیکن انٹر میں جاتے وقت وہ ایک سبجیکٹ سلیکٹ کرتا ہے. وہ یا تو آرٹس لے گا یا میتھمیٹکس لے گا یا سائنس لے گا، کچھ بھی کرے گا، اکاؤنٹس لے گا. وہ وہاں سے ٹرن کرتا ہے اپنی لائف. تو بالکل اسی طرح 14-15 سال کی عمر میں ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ میری ماں، میرا باپ کیسے نیچر کے لوگ تھے، دنیا کیسی ہے، یہ لوگ کیسے ہیں. کیونکہ اب میں گھر سے نکل کے، اسکول سے نکل کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری ماں کی ذلالت کی وجہ سے میں لوگوں میں ذلیل ہو جاؤں. میرا باپ جو کمینہ آخری ذلیل، جواری، شرابی، زانی، آوارہ، لاپرواہ، عیدی، کام چور، اس ذلیل باپ کی وجہ سے میرے اندر کوئی ذلالت تو نہیں آ گئی جو مجھے آگے جا کے تکلیف دینے والی ہے. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ میرا باپ خود ایک ذلیل ماحول سے آیا ہوا ہے. تو 14-15 سال کی عمر میں ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ہندو ہوں تو کیوں ہوں، میں آوارہ ہوں تو کیوں ہوں، میں اچھا ہوں تو کیوں ہوں، میں مسلمان ہوں تو کیوں ہوں. کیا مسلمان ہوں تو واقعی قرآن کے حساب سے مسلمان ہوں یا مرشد کے حساب سے، جماعت کے حساب سے، فرقے کے حساب سے ہوں. میں اہل حدیث میں پیدا ہو گیا تو کیوں ہو گیا، جماعت اسلامی میں پیدا ہو گیا تو کیوں ہو گیا، میں آرتھوڈاکس میں پیدا ہو گیا تو کیوں ہوا، میں کیتھولک میں پیدا ہوا تو کیوں ہوا، میں برہمن کیوں ہوا، میں شودر کیوں ہوا، میں عیسائی کیوں ہوا، میں بدھسٹ کیوں پیدا ہوا. یہ سوچنا چاہیے ہر انسان کو. پھر اپنی راہ خود چننا چاہیے. اب جو بکروں کی طرح، بیلوں کی طرح، مرغیوں کی طرح، کتوں کی طرح، جو جانوروں کی طرح جو بالکل پیدا ہوتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جاتے ہیں، تو پھر وہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، پھر اپنی راہ خود طے کرنا چاہیے. یہاں سے 14 سال 15 سال کی عمر سے انسان اپنا پیوریفیکیشن شروع کرتا ہے. قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا. جس نے اپنا پیوریفیکیشن کیا، آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں کامیاب رہے گا، یقیناً کامیاب ہوگا. اور جس نے اپنے ساتھ لاپرواہی کی، نیند کا کوئی ٹائم نہیں، سونے کا کوئی ٹائم نہیں، پڑھائی نہیں، کوئی پازیٹیو کام نہیں، دین کا کوئی علم حاصل کرنا، قرآن اٹھا کے پڑھنا، اللہ کی کتاب میرے پاس ہے وہ چھوڑ کے دوسری کتابیں پڑھنا، نالائق قسم کے لوگوں کے ساتھ پھرنا، لڑکی ہے تو وہ آوارہ گردی، آج کل موبائل ہے، یہ ہے، قرضے لینا، جھوٹ بولنا، چھپانا، دھوکہ دینا، یہ ساری خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں آج ماحول میں. حالانکہ میں بات کر رہا ہوں سوتنوں کی، لیکن آپ کو یہ بریف اس لیے دے رہا ہوں کہ سوتن ایک نام پڑ گیا ہے. نند بھاوج کا جھگڑا، ساس اور بہو کا جھگڑا، تو سوتن بھی کوئی بڑا الگ عجب سا رشتہ نہیں ہے. یہاں چونکہ ایک شخص وہ 3-4 سے تعلق رکھتا ہے، 2 بیویوں سے، 3 سے، 4 سے، تو ظاہر بات ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ میرا بن کے رہے. تو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تو یہ جو میرا بن کے رہے، تو ہر عورت کو دنیا میں 3 چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اپنے شوہر کی. 3 چیزیں یہ یاد رکھیے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ میرا ہسبینڈ جو پیسہ کما رہا ہے وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. میرا حق ادا کیے بغیر وہ آوارہ گردی کرتا ہے، یا پھر وہ عیاشی میں لگا ہوا ہے، وہ جوا کھیل رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، یا نکما ہے، مجھے خستہ حالت میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. تو اس کو اعتراض کرنے کا، فکر کرنے کا حق ہے کہ ہاں بھائی کام کا تو ہے بندہ، لیکن میرا پیسہ کسی اور پہ خرچ کر رہا ہے. ہاں اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے، اس سے اگر اولاد ہوتی ہے، تو یہ وہ لوگ اپنا نصیب خود لکھا کے لا رہے ہیں. جس طرح پہلی عورت سے 1 بچہ ہوا، 2 ہوئے، 4 ہوئے، 8 ہوئے، 10 ہوئے، وہ بچے اپنا رزق لکھا کے لاتے ہیں. تو دوسری خاتون، دوسری بیوی، اس کے بچے وہ اپنا رزق لکھا کے لاتے ہیں. ان کے رزق، ان کے نصیب کا ان کو ملے گا، 100% ملے گا. جیسے آپ کو ملا بچپن میں. اگر آپ کی بھی کوئی سوتیلی ماں تھی، آپ کا کوئی سوتیلا باپ تھا، تو جیسے جیسے گزر کے آپ کھا کے پی کے آئے، اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے اور بندے سے ہے. اس کے بیچ میں باپ، ماں، فلاں، سیٹ صاحب، مالک وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں. یہ پہلا اٹیمپٹ ہے جس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرا ہسبینڈ اپنا پیسہ کوئی غلط جگہ تو نہیں لگا رہا ہے. اگر وہ میری سوتن پہ لگا رہا ہے، اپنے دوسرے بچوں پہ لگا رہا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے.
ہاں اگر وہ ناانصافی کرے تو وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہے. اس میں بھی حیثیت دیکھنا پڑتا ہے. ایک عورت ایک ماحول سے آئی ہوئی ہے, دوسری دوسرے ماحول سے آئی ہوئی ہے. یہ دیکھ کے حساب کرنا پڑتا ہے. برابری الگ چیز ہے, انصاف الگ چیز ہے, عدل الگ چیز ہے, تقسیط الگ چیز ہے, وہ میں بعد میں بتاؤں گا. دوسری فکر اس بات کی ہونا چاہیے کہ جسمانی تعلق جب میرے ساتھ ہے تو کہیں میرا ہسبینڈ کسی ایسی غلط جگہ جا رہا ہے جہاں سے وہ ایڈز اور وہ تمام بیماریاں لے کے میرے پاس آ کے لگا رہا ہے, تو عورت کو فکر مند ہونا چاہیے. نہیں, میری جیسی کوئی صاف ستھری حلال بیوی ہے تو پھر مجھے روکنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے. اسی طرح جیسا شوہر سوچے گا کہ ایک عورت کے پاس ایک سے زیادہ مرد وقت واحد میں آ جائیں تو وہاں سے بیماریوں کا وہ ابتدا ہو جاتی ہے, تو اس کو اپنی بیوی کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. بیوی خود بھی ویسی ہونا چاہیے کہ وہ شوہر کی وفادار فرما بردار بن کے رہے. یہاں تو ایکسٹرنل افیئرس کی تو بھرمار پڑی ہوئی ہے. چلیے, تیسری اہم چیز ہے وہ ہے وقت دینا, کہ میرا شوہر مجھے کتنا وقت دے رہا ہے, آوارہ گردی میں کتنا وقت لگا رہا ہے. مجھے اس کے 24 گھنٹوں میں سے 3-4 گھنٹے ملتے ہیں, تو اس کی زندگی میں اس کو نیند بھی لینا ہے, ٹریول بھی کرنا ہے, کام بھی کرنا ہے. اب اتفاق سے ایک بیوی اور بھی آ گئی ہے تو وہاں بھی 3-4 گھنٹے دے گا. ایک دن میرے پاس رہے گا, ایک دن اس کے پاس رہے گا, یا 4 گھنٹے میرے پاس 4 گھنٹے وہاں رہے گا. اس کو جہاں سہولت ہے وہاں رہے گا. تو یہ سوچنے کی بات ہے. تو جب وہ بیوی ہے تو پھر بات ختم ہو گئی, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں اگر وہ جوا کھیلنے میں, چبوتروں پہ بیٹھ کے, پان کے ڈبوں پہ وقت خراب کر رہا ہے, اپنے دوستوں میں آوارہ گردی میں پھر رہا ہے, تو فکر کرنے کی بات ہے. یہ 3 چیزیں تو ہو گئی جس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے, جو کہ عورتیں نہیں ہو رہی. چوتھی اور ایک چیز بتا رہا ہوں میں, جو سب سے زیادہ اہم ہے, انہوں میں چھپا کے رکھا تھا اس لیے کہ آپ کا ذہن پہلے وہاں نہ جائے. وہ ہے محبت, وہ ہے عزت, وہ ہے مقام, کہ میرے شوہر کے دل میں میری کیا عزت ہے. میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ سوچوں کہ میں ایسی کیسی ذلیل قسم کی بات کر رہی ہوں جس کی وجہ سے میرے شوہر کے دل میں میری عزت خراب ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے کسی اور سبجیکٹ پہ, اور وہ لاتی ہے بیچ میں وہ سوتن کا ایسا, اس کے بچوں کے ساتھ تم نے کیا کیا, وہ فلاں کیا کیا. تو اس سے زیادہ ذلیل اور کمینی قسم کی عورت کوئی نہیں ہے, سمجھ لیجیے. اس کو اپنے میٹر میں سوچنا چاہیے, اپنے میٹر میں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, میرا یہ حق ہے, آپ وہ حق مجھے دیجیے. نہیں دے سکتے تو وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے, قیامت کے دن وہ حساب ہوگا. بڑے قیامت کو ماننے والے ایسی بکواس کرتے ہیں, ایسی بکواس کرتے ہیں نہ جس کا سر ہے نہ پیر ہے. اپنی جلن کا اظہار کرنا, اپنی ذلالت دکھانا, اپنی والدہ کیسی ذلیل تھی وہ دکھانا, میرا باپ کتنا کمینہ تھا, میں کس ذلیل ماحول سے اٹھ کے آئی ہوئی ہوں, اس کا پورا پرچار کرنا, اس کا پورا تعارف دینا, وہ ان کے اندر بے چینی رہتی ہے. شریف عورت, اچھے گھر کی عورت, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں جو ہے کبھی جلتی بھی نہیں ہوں, میرے دل میں کوئی جلن بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک آخری مثال دیتے ہوئے بات ختم کروں گا. آخر وہ بھی عورت ہے جو اپنا جسم بیچ رہی ہے. 1 گھنٹہ پہلے ایک آدمی آیا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا, پھر چوتھا آیا, دن بھر میں 25 آدمیوں کے ساتھ سو رہی ہے. وہ سیکنڈ ڈے وہ آدمی جو آج میرے پاس آیا تھا, دوسرے دن وہ کسی اور عورت کے پاس جا رہا ہے, تو کیا اس کو جلن ہونا چاہیے؟ نہیں ہوتی جلن, کیونکہ وہ خود دھندا کرنے بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب جلن جو چیز ہے, اگر وہ پروسٹیٹیوٹ بھی ہے لیکن اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے, وہ مجبوری میں جسم بیچ رہی ہوگی. لیکن وہ عورت جو دھندا کرنے والی ہے, یہ اس برقعے والی سے, یہ نمازی پرہیزگار سے, یہ حافظہ سے, یہ عالمہ سے, یہ خاندانی جو بھی اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھے ہوئے ہے حلیے میں, جو داڑھیوں میں, ٹوپیوں میں, وہ لوگ ان بروکروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں. یہ گھریلو عورت اس فاحشہ, اس دھندا کرنے والی سے زیادہ گئی گزری ہے جو اپنی ذلالت دکھاتی ہے. تو بس میں کیا کہوں آپ سے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا, جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت بگڑ رہی ہے, مرڈر ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے شوہر خراب ہوتا ہے, شوہر ایسا ذلیل ہے جس کی وجہ سے بیوی خراب ہوتی ہے. ایسے کئی مرد ہیں نالائق جو ہے نہ طلاق دیتے, نہ خلا دیتے, خلا پہ سائن کرتے, اس بیچاری کو اٹکا کے رکھے ہوئے اور وہ آوارہ ہو رہی ہے.
اب اس کا بدلہ لیتی ہے وہ دوسرے آدمی سے. بس یہ باتیں ہیں.